मैं एक बेवा थी, कमाने वाला कोई नहीं था। जब बच्चे भूख से रोने लगे तो मैं भाई के घर चली गई। उस दिन भाभी के घर वाले मेहमान आए हुए थे। भाई के घर से खानों की तेज खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाजे के बाहर से खाना मांगा तो भाई ने मुझे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, मरियम, मेहमानों के सामने तुमने मेरी नाक कटवा दी। मैं बच्चों को लेकर रोती हुई घर से निकली। अब ना खाने को कुछ था, ना कोई आसरा। मैं सड़कों पर दर बदर भटकने लगी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर एक गाड़ी वाला रुका और बोला, एक रात मेरे साथ गुजार लो, तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। मैं मजबूर थी। बच्चों के भूखे पेट का सोचकर मैं चली गई, मगर वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और अजियतनाक रात थी। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मेरे बच्चे सोए हुए थे और मैं दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी रो रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में एक ही ख्याल था कि सुबह क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। गोद में मेरा नन्हा सा बेटा जो भूखा होने की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ मेरी कमज़ोर सी बेटी थी जिसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने सोचा कि सुबह इन्हें क्या कहूँगी। कल तो मैंने झूठ बोलकर सुला दिया था कि सुबह तुम्हें उम्दा खाना खिलाऊंगी। वो मासूम बच्चे आंखों में उम्मीद लिए सो गए थे और मैं झूठे वादे की सजा अपने दिल पर झेल रही थी। रात आंखों ही आंखों में गुजर गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक कर जाग गई। दिल में फिर वही सवाल उठा कि आज अपने बच्चों को क्या दूंगी। घर में कुछ भी नहीं था। मैंने फैसला किया कि किसी से मदद मांगूंगी। आंसू साफ करके मैं गली में बनी फजल बाबा की करियाने की दुकान पर जा पहुंची। उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, फजल बाबा, मेरे बच्चे रात से भूखे हैं, खुदा के लिए थोड़ा राशन दे दे। मैं वादा करती हूँ जैसे ही मौका मिला रकम वापस लौटा दूंगी। वो सर्द लहजे में बोले, बेटी, मैं खुद मुश्किल से गुजरता हूँ। पिछली बार भी तुम अपने शोहर के साथ आई थी, तब भी रकम नहीं लौटाई। अब तो तुम तन्हा हो, कैसे वापस करोगी। झूठ की रोटी मत खिलाओ अपने बच्चों को। उनकी बातें मेरे दिल में तीर बनकर चुभ गईं। मैं खामोशी से वहां से पलट आई। रास्ते में मेरी आंखों से आंसू रवा थे। अभी मैं गली के मोड़ पर ही थी कि अपने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई पहुंची तो देखा दोनों ज़ारों कतार रो रहे थे। मैंने उन्हें सीने से लगाया और पूछा, क्यों रो रहे हो। बेटी बोली, अम्मा, हमें लगा आप भी अब्बा की तरह हमें छोड़कर चली गई हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टुकड़ों में बट गया। मैंने आंसू पोंछे और कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने दोनों को घर के अंदर ले जाकर बिठाया। बेटे ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, आपने कहा था सुबह हम अच्छा खाना खाएंगे, तो क्या सुबह नहीं हुई। मैंने नज़र झुकाकर कहा, नहीं बेटा, अभी सुबह नहीं हुई। मेरी बेटी मेरी आंखों में देख रही थी। उसने मेरे आंसू साफ किए और बोली, अम्मा, आप मत रोएं, मैं भाई को समझाती हूँ कि हमें भूख नहीं लगी। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। तभी बाहर से किसी औरत की आवाज़ आई जो फ़ोन पर कह रही थी, भाई, मैं गली में पहुँच गई हूँ। भाई का लफ्ज़ सुनते ही मुझे अपने भाई का ख्याल आया। दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद मेरा भाई मेरी मदद करे, अपने भांजे भांजी के लिए कुछ न कुछ खाने का बंदोबस्त करे। मैं बच्चों को साथ लेकर तेज़ तेज़ कदमों से भाई के घर की तरफ चल पड़ी। दिल में सोचती रही कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो दूसरों के दरवाजे खटखटाती रही, हालांकि मेरा अपना भाई है। जब उसके दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से मज़ीद खानों की तेज़ खुशबू आ रही थी। मेरे बच्चे खुशी से बोले, अम्मा, अब तो हम खाना खाएंगे ना। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है। मैंने कहा, मैं हूँ। दरवाज़ा खुला तो भाभी सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। सख्त लहजे में बोली, खैरियत है, इस वक्त यहाँ क्यों आई हो। मैंने नरमी से कहा, भाई से मिलना है। वो झुंझलाकर बोली, हटो यहाँ से, अंदर मेहमान बैठे हैं, बाद में आना। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर दोबारा दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद मेरा भाई आया। पहले तो बहुत प्यार से मिला, बच्चों को गोद में उठाया, प्यार किया। मैं रो पड़ी और कहा, भाई, मेरे बच्चे रात से भूखे हैं, कुछ खाना दे दो। इतना कहना था कि भाभी ने भाई के कान में कुछ कहा और भाई का चेहरा सख्त हो गया। अचानक उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और गुस्से से बोला, बेशरम, तुम यहाँ खाना मांगने आई हो। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे खौफ से चीखने लगे। मैंने उन दोनों को सीने से लगाया और बस इतना कहा, शायद दुनिया में गरीब के लिए कोई डर नहीं बचा सिवाय अल्लाह की ज़ात के। भाई ने ज़ोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर रसीद करते हुए कहा, बेशरम, बेहया, तुम यहाँ खाना मांगने आई हो। मैं तो समझा था कि तुम मेरी खुशी में शरीक होने और मुझे मुबारकबाद देने आई हो, मगर तुम तो भीख मांगने मुंह उठा के चली आई। मेरी नज़र शर्म से झुक गई। भाई के अल्फाज मेरे दिल पर नहीं बल्कि मेरी रूह पर किसी तीर की तरह लगे। भाई ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे धक्का देते हुए घर से निकाल दिया और कहा,
تم نے مہمانوں کے سامنے کھانا مانگ کر میری ناک کٹوا دی۔ نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ مر گیا تمہارا بھائی اور مر گئی تم میرے لیے۔ یہ کہہ کر بھائی نے میرے منہ پر دروازہ دے مارا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اور ایک ہاری ہوئی ماں کی طرح میں نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور سڑک کے کنارے جا بیٹھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر ایک مجبور ماں کیا کرے، حالات سے کیسے لڑے۔ میں نے سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ کسی نے دھتکارا، کسی نے چار باتیں سنائی اور کوئی دھکا دے کر آگے بڑھ گیا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، اماں ہمیں بھوک لگی ہے، اماں ہمارے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو دے دو نا۔ وہ معصوم کیا جانتے تھے کہ ان کی ماں کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ تبھی میرے قریب ایک قیمتی لمبی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشے نیچے ہوئے تو دیکھا اندر ایک خوبصورت نوجوان آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ کچھ خیرات دے دے اور میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکوں۔ میں فوراً اٹھی اور گاڑی کے قریب جا کر کہنے لگی، صاحب میرے بچے کل رات سے بھوکے ہیں، میری مدد کیجیے، میں آپ کو دعا دوں گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے آہستہ آواز میں کہا، ایک رات میرے ساتھ گزارو، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ یہ سن کر میری روح تک کانپ اٹھی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلے تو مجھے اس کی بات پر غصہ آیا، مگر جب نظر اپنے روتے بلکتے بچوں پر پڑی تو دل پھٹ سا گیا۔ میں نے آنسو پوچھے اور خاموشی سے اس کی ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں مجبور تھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل گئی۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچی تو کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس رات کی گزر جانے کے بعد پھر کبھی میرے بچے بھوکے نہیں سوئے۔ میرا نام مریم ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ابا کا انتقال میری پیدائش کے 1 سال بعد ہو گیا تھا۔ میرا تعلق ایک اچھے اور کھاتے پیتے خاندان سے تھا۔ بھائی بڑا تھا جبکہ میں چھوٹی تھی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں نے ہمیں پالنے کے ساتھ ساتھ ابا کی دکان بھی سنبھالی۔ ابا کی دکان پر گھر کے استعمال کا سارا فرنیچر بنتا تھا، ضرورت کی ہر چیز وہیں سے مل جاتی۔ اماں نے ابا کے جانے کے بعد گھر کے ساتھ ساتھ دکان کو بھی خوب سنبھالا اور اس طرح ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ میں چھوٹی تھی، اس لیے بھائی مجھے بیٹی اور دوست دونوں کی طرح سمجھتا تھا۔ میں اسے بھائی بابا کہہ کر بلاتی تھی، جو اسے بہت پسند تھا۔ اماں ہم دونوں بہن بھائی کی محبت دیکھ کر اکثر رو پڑتی اور جب ہم وجہ پوچھتے تو کہتی، یہ تو خوشی کے آنسو ہے، تم دونوں بہن بھائی کا پیار دیکھ کر آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ اماں بھائی سے ایک ہی بات کہتی، مریم چھوٹی ہے مصطفیٰ، تم ہمیشہ ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ بھائی مجھ سے 5 سال بڑا تھا، اسی لیے وہ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں جوان ہو گئے، اماں بیمار رہنے لگی۔ بھائی نے ابا کا کاروبار سنبھال لیا۔ ابا کی ساری جائیداد میں میرا اور بھائی کا برابر کا حصہ تھا، کیونکہ ابا کی وصیت کے مطابق بیٹی اور بیٹے دونوں کے نام جائیداد لکھتی گئی تھی۔ میں لاڈلی تھی اور ہر وقت اماں اور بھائی کی نظروں کے سامنے رہتی، اس لیے مجھے اسکول نہیں بھیجا گیا۔ بھائی نے کچھ تعلیم حاصل کی اور کاروبار میں لگ گیا۔ ہم بہت خوشحال زندگی گزارے تھے جب میرا رشتہ آیا، فیاض نامی ایک نیک شریف اور محنتی انسان کا۔ بھائی کا دوست تھا، رشتہ اچھا تھا، اس لیے مصطفیٰ بھائی نے فوراً ہاں کر دی۔ فیاض اکیلا تھا، ماں باپ انتقال کر چکے تھے، اس کی نوکری اچھی خاصی تھی اور گھر بھی اپنا تھا۔ اماں اور بھائی بہت خوش تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو ایک سنجیدہ اور محبت کرنے والا شوہر مل رہا ہے۔ انہوں نے خوشی خوشی میری شادی طے کر دی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور خوشیوں کے ساتھ مجھے گھر سے رخصت کیا گیا۔ مصطفیٰ بھائی بہت خوش تھے۔ فیاض کے ساتھ میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ہر خوشی دیتے، کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مجھے اکثر ڈر لگتا کہ کہیں قسمت کو میری خوشی پسند نہ آئے۔ شادی کو 1 سال ہوا تو اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ فیاض بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، ہم نے اس کا نام رحمت رکھا۔ رحمت 3 سال کی ہوئی تو اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا، جس کا نام ہم نے اذان رکھا۔ ہم بہت خوش تھے۔ اماں نے بھائی مصطفیٰ کا بھی رشتہ طے کر دیا کیونکہ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اذان 3 سال کا تھا جب بھائی کی شادی طے پائی۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے شادی مزید تاخیر نہیں کی جا سکی۔ اماں کو کینسر تھا اور آخری سٹیج پر تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، اسے سادگی سے نکاح کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم خوشی خوشی نکاح کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ قسمت نے پل میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ واپسی پر بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اور بچے معمولی زخمی ہوئے مگر فیاض کے سر پر چوٹ آئی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ میری دنیا ہل کر رہ گئی۔ جس ڈر سے میں ڈرتی تھی وہ سچ ہو گیا۔ فیاض کو اسپتال میں داخل کیا گیا۔ بھائی اور بھابھی کو خبر دی گئی۔ اماں سے یہ خبر چھپائی گئی کیونکہ وہ خود زندگی موت کی کشمکش میں تھی۔ فیاض کے علاج کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے۔
بھائی فوراً اسپتال پہنچے لیکن بھابھی کا موڈ خراب تھا، وہ نہیں آئی۔ بھائی نے مجھے تسلی دی کہ اماں اکیلی تھی اس لیے بھابھی کو ان کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ میں جانتی تھی بھائی نئی شادی شدہ ہے اور یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ پیسہ پانی کی طرح بہ رہا تھا مگر فیاض کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ کئی دن تک اسپتال میں رہتی، بھائی اکثر تسلی دیتے اور چلے جاتے۔ کچھ دن تک بھائی نے خرچہ اٹھایا۔ پھر ایک دن بھابھی اکیلی اسپتال آئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیسی بہن ہو تم؟ تمہارے بھائی کا کاروبار قرض میں ڈوب گیا ہے اور تم ہو کے اپنے شوہر کے علاج پر پیسہ بہا رہی ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی سے کہنا بند کرو، اب اس کا 1 روپیہ بھی تمہارے شوہر پر خرچ نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میرا دل کانپ گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ان سے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں اب بھائی سے مدد نہیں مانگوں گی، میں خود اپنے شوہر کا علاج کراؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ بھابھی کی بات تیر کی طرح میرے سینے میں اتر گئی تھی۔ ہسپتال میں روتی رہی، دل بہت زیادہ بے قرار تھا۔ فیاض کی حالت کافی سیریس تھی، ان کے آپریشن کے لیے 70 لاکھ کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنا سارا زیور، گھر بار، حتیٰ کہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیچ ڈالا تاکہ اپنے شوہر کا علاج کروا سکوں۔ سب کچھ بیچنے کے بعد میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے میرے شوہر کو بچا لیجیے گا، وہی میرے بچوں اور میری زندگی کا سہارا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر نے تسلی دی اور فیاض کا آپریشن شروع کر دیا۔ میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، میں مسلسل رو رہی تھی، رب سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا، میرے سر پر ان کا سایہ قائم رکھنا، ان کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ بھابھی کی باتیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جو عورت میرے شوہر کی بیماری میں اپنے شوہر کو 1 روپیہ دینے نہیں دے رہی، وہ ساری زندگی مجھے اور میرے بچوں کو کیسے سہارا دے گی۔ مجھے بھائی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، شاید وہ بھابھی کے کہنے پر مجبور تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس نے ابھی نئی نئی شادی کی ہے، اپنا گھر بھی آباد رکھنا چاہتا ہے۔ میں صبر کر گئی۔ کافی دیر بعد آپریشن ختم ہوا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا میں دوڑتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں گھبراہٹ میں پوچھنے لگی، ڈاکٹر کیا فیاض ٹھیک ہے؟ آپریشن کامیاب ہو گیا نا؟ لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر سینئر ڈاکٹر باہر آئے اور افسردگی سے بولے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کے شوہر نہیں بچ سکے، وہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے پاس لوٹ گئے۔ ڈاکٹر کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے چیختے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کے قدموں میں گر گئی اور بلک بلک کر کہنے لگی، ڈاکٹر میں نے تو کہا تھا وہ میرا واحد سہارا ہے، انہیں بچا لیجئے۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، دنیا جیسے رک سی گئی تھی۔ میرے بچے بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے۔ میں اپنا غم بھول گئی تھی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ میرے بچوں نے تو اپنے باپ کا پیار دیکھا تھا، بھلا وہ اسے کیسے بھلا پائیں گے۔ میں نے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور بھائی کو یہ خبر دی۔ ہر طرف رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ اماں فیاض کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور میری حالت دیکھ کر وہ بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ میری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی چل بسی۔ اب مجھے یہ گھر بھی بیچنا پڑا کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے ایک بستر اور ایک چارپائی کے۔ میں نے وہ سامان اٹھایا اور اماں کے محلے میں ایک کمرے کا مکان ڈھونڈ لیا۔ وہ مکان بہت خستہ حالت میں تھا، کہنے کو تو گھر تھا مگر ٹوٹا پھوٹا اور خالی سا۔ میں نے بہت عالیشان زندگی گزاری تھی، اب اس طرح کی زندگی گزارنا میرے لیے مجبوری بن گئی تھی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ بھابھی نے بھی اماں کی تدفین کے وقت اتنا بھی حوصلہ نہیں دیا کہ میں اپنی ماں کے گھر میں جا کر رہ سکوں۔ بھائی نے شروع میں میری بہت مدد کی، بھابھی سے چوری چھپے وہ کبھی کبھار راشن دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے۔ بچے اپنے باپ کو روز یاد کرتے تھے اور میں ہر رات فیاض کو یاد کر کے دعائیں کرتی۔ ایک دن بھائی میرے گھر آئے، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے، ابا کی وصیت کے مطابق جائیداد تمہارے اور میرے درمیان برابر تقسیم ہونی ہے، لیکن تمہاری بھابھی یہ بات پسند نہیں، وہ لڑ جھگڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ مریم تمہاری زندگی تو پہلے ہی خدا کے ہاتھوں اجڑ گئی اور اب میری زندگی بھی ابا کے فیصلے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ بھائی کے الفاظ میرے دل کو چیر گئے۔ میں نے چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کا گھر ٹوٹے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھابھی کیا چاہتی ہیں؟ بھائی نے بتایا وہ چاہتی ہیں کہ ساری جائیداد میرے نام ہو جائے اور میں اپنی مرضی سے تمہیں کچھ رقم دے دیا کروں۔ میں نے کہا، مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں، آپ اپنا گھر آباد رکھے۔ بھابھی کو بولے، مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، بس میرے بچے اور میرا خیال رکھیے گا۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بچوں کو پیار کیا اور خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ اگلے دن بھائی اور بھابھی دونوں میرے گھر آئے، ان کے ہاتھ میں جائیداد کے کاغذات تھے۔ بھابھی بہت خوش نظر آ رہی تھی، بچوں سے بھی پیار کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے دل میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نرمی دیکھی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے خوشی خوشی جہاں بھائی نے کہا وہاں سائن کر دیے۔ یوں ساری جائیداد اور گھر بھائی کے نام ہو گئے۔ شروع میں بھائی کچھ مہینے تک راشن بیچتے رہے، پھر اچانک بند ہو گیا۔ میں پریشان ہونے لگی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔
روز بھائی کا انتظار کرتی لیکن وہ نہ آئے۔ جب ان کے گھر گئی تو پتہ چلا وہ بھابھی کے ساتھ مری کی سیر پر گئے ہیں۔ میں نے سوچا جب واپس آئیں گے تو راشن بیچ دیں گے، مگر کئی دن گزر گئے، بھائی واپس نہ آئے۔ گھر کا آخری راشن بھی ختم ہو گیا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اذان اور احمد بار بار پوچھتے اماں آج کھانے میں کیا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرا پیٹ درد کر رہا ہے۔ میں نے ہر ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بچوں کو تسلی دی اور فضل بابا کی دکان پر گئی۔ میں نے ان سے کہا خدا کے لیے تھوڑا راشن دے دو، بھائی آتے ہی پیسے دے دوں گی۔ انہوں نے دیا اور یوں چند دن گزر گئے، پھر وہ راشن بھی ختم ہو گیا۔ بھائی اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے سنا وہ آگے ہیں، مگر میرے لیے اب تک کوئی راشن نہیں بھیجا گیا۔ بچے صبح سے بھوکے تھے، پانی پی پی کر گزارا کرے تھے۔ میرے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی۔ میں نے در بدر جا کر مدد مانگی مگر ہر جگہ سے انکار ملا۔ رات یوں ہی بچوں کو تسلی دیتے گزری کہ صبح انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں آنکھوں میں آنسو فضل بابا کی دکان پر گئی اور کہا فضل بابا خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا راشن اور دے دے، پتہ نہیں مصطفیٰ بھائی کہاں رہ گئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ فضل بابا جیسے ہی بھائی آئیں گے میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گی، تو فضل بابا نے مجھے ایسی کھری کھری سنائی کہ زمین پڑتی تو میں اس میں چھپ جاتی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی دکان پر کھڑا رہنا گوارا نہ کیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے پھٹے ہوئے دل کے ساتھ چپ چاپ گھر کی جانب جانے لگی۔ راستے میں دیکھا تو میرے بچے گلی میں زاروں قطار ہو رہے تھے۔ میں دوڑتی ان کے قریب گئی، انہیں روتا دیکھ کر میرا سینہ چھلنی ہو گیا۔ میں نے دونوں کو سینے سے لگایا اور پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تبھی میری بیٹی بولی اماں ہم ڈر گئے تھے، کہیں آپ بھی ابا کی طرح ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ باپ کی موت کا خوف میرے بچوں کے دلوں پر چھا چکا تھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ میں نے انہیں پیار کیا اور تسلی دی کہ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تم لوگوں کو رونے نہیں دے گی۔ تبھی اذان میرے پلو کھینچتے ہوئے بولا اماں آپ نے کہا تھا صبح ہوگی تو آپ ہمیں اچھا کھانا کھلائیں گی، کیا ابھی تک صبح نہیں ہوئی؟ وہ معصوم نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں عمدہ کھانا لانے میں ناکام رہی ہے۔ تبھی مجھے اپنے بھائی کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور سوچا بھائی کے گھر چلی جاتی ہوں، وہ تو میرا اپنا بھائی ہے، مجھے کھانا دینے سے انکار نہیں کرے گا، اور پوچھ بھی لوں گی کہ آخر ہوا کیا، اسے راشن دینا کیوں بند کر دیا۔ بڑی امیدوں اور چاہتوں کے ساتھ میں اپنے بھائی کے دروازے پر پہنچی۔ دروازے سے اندر سے مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی جس نے ہمارے دل کو بے چین کر دیا۔ بچے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگے ماموں کے گھر سے تو خوب کھانا کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا بالکل، ماموں اپنے ہاتھوں سے میرے بچوں کو کھانا دے گا، پریشان مت ہو۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی نکلی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور کہا میرے ماں باپ آئے ہیں، بعد میں آنا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو بھائی نے دروازہ کھولا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بچوں کو پیار کیا اور ہمیں اندر لے گئے۔ اندر کوئی جشن سا ہو رہا تھا، ہر طرف خوشیاں تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا بھائی یہاں کوئی تقریب ہو رہی ہے؟ سب بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ بھائی نے جواب دیا ہاں یہاں جشن ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ملی ہے، تمہیں نہیں پتا؟ میں حیران کھڑی تھی۔ تبھی اذان نے کہا اماں ماموں سے کہو مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی بھابھی نے بھائی کے کان میں کچھ کہا جس کے بعد بھائی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا بھائی کل سے میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ بھائی نے سب مہمانوں کے سامنے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر دے مارا اور غصے سے بولا کمبخت، بے شرم، میں سمجھا تھا تم میری خوشی میں خوش ہونے آئی ہو، میں تو سمجھا تھا تم مجھے مبارکباد دینے آئی ہو کہ آج آخر کار میں اس گھر اور پوری جائیداد کا اکلوتا وارث بن گیا ہوں، مگر تم تو بھیک مانگنے آئی ہو۔ تم نے تو میری ناک کٹوا دی۔ یہاں میرے سسرالی بیٹھے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ بھائی کے الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ میں روتی بلکتی معافیاں مانگتی رہی، لیکن بھائی نے میری طرف دیکھا تک نہیں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں اور میرے بچے سڑک پر آ گئے۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے روتی رہی، وہ روتے بلکتے میرے آنسو صاف کرتے رہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن میرا اپنا سگا بھائی مجھے اس حال میں دھتکار دے گا۔ میں نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا اور آج وہی میرا سب کچھ چھین کر مجھے ٹھکرا گیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کنارے بھیک مانگنے لگی۔ کوئی مجھے دھتکار دیتا، کوئی تانے دے کر چلا جاتا۔ میں ان نظروں کو برداشت کرتی اپنے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ میرے لیے مر جانے کا مقام تھا کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے اور میں ان کے لیے ایک نوالہ بھی نہ لا سکی۔ میں خود کو بہت کمزور اور ناکام ماں محسوس کر رہی تھی۔ تبھی ایک لمبی اور قیمتی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشے نیچے ہوا تو ایک آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں جلدی سے اٹھی، یہ سوچ کر کہ شاید یہ میری کچھ مدد کر دے تاکہ میں بچوں کو کچھ کھلا سکوں۔ میں نے عاجزی سے کہا صاحب
میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، خدا کے لیے کچھ مدد کر دے تاکہ میں نے کچھ کھانے کو دے دوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ وہ آدمی بولا، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا اگر تم ایک رات میرے ساتھ گزار دو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اترے۔ میں زمین میں گر گئی۔ جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجبور ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ وہ ہنسا اور بولا، میں نے تو آفر دی ہے، ماننا تمہاری مرضی ہے، بھوک سے مرو، تم بھی اور تمہارے بچے بھی۔ اس کی بات میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، وہ بھوک سے نڈال تھے۔ میں نے انہیں گود میں اٹھایا اور آنسو بہاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ایک بڑے خوبصورت گھر میں لے گیا۔ جیسی میں اتری تو میرے بچوں کو ایک آیا کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کہا کہ جب تک یہ بچے پیٹ بھر کے نہ کھا لیں ان کے سامنے سے کھانا مت ہٹانا اور اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلانا۔ وہ یہ کہہ کر مجھے اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں خوفزدہ اور بے بس اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ کمرے میں وہ آدمی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میری عزت کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ مجھے خود پہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ قیامت والے دن جب میرا آمنا سامنا فیاض کے ساتھ ہوگا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ صرف یہ سوچ کر میری جان ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ تبھی الماری کے پیچھے سے وہ آدمی باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور ایک تصویر۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں گھبراتے ہوئے کانپتے جسم کے ساتھ اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے میرے آگے کچھ کاغذات رکھے اور ساتھ ایک تصویر بھی رکھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، یہ میری ماں ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے یہاں کس مقصد سے لایا ہے۔ وہ بولا، جب میں 5 سال کا تھا تو میرے والد فوت ہو گئے۔ والد کے مرنے کے بعد چچاؤں نے ہمارا سب کچھ چھین لیا، کاروبار ضبط کیا اور ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ میری ماں نے ہر در پر جا کر مدد مانگی مگر کسی نے ہماری فریاد نہ سنی۔ پھر ایک دن ایک رئیس آدمی آیا۔ اس نے میری ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی بات کہی جو کچھ دیر پہلے میں نے تم سے کہی تھی۔ میری ماں مجبور تھی، میری بھوک اور پیاس برداشت نہ کر سکی اور اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ رات گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئی تو مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی مگر اس کے ہاتھ میں نوٹوں سے بڑا بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ میرے ہاتھ میں تھمایا اور روتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ماں کی عزت کی قیمت ہے جو تمہاری بھوک کی خاطر لٹا آئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں گئی اور خود کو اندر سے بند کر لیا۔ اس رات کے بعد میری ماں نے دنیا چھوڑ دی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہاری مدد کر دوں گا، 1 دن 2 دن، مگر ہمیشہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص بنا مفاد کے کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ کیوں اپنی معصوم اولاد کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بچے وہ دکھ سہیں جو میں نے اپنی ماں کے بعد برداشت کیے۔ تم تو عورت ہو، تمہاری تو ایک بیٹی بھی ہے۔ اپنے رب کو یاد کرو اور ہمت مت ہارو۔ اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اس کی بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے مدد کی پیشکش کی مگر میں نے انکار کر دیا۔ وہ زبردستی کچھ پیسے میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ وہ بہت نیک دل انسان تھا۔ اس کی نصیحت کو میں نے پلے سے باندھ دیا۔ میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی، لوگوں کے کپڑے سیتی، دن میں گھروں کی صفائی کرتی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے اللہ سے صرف ایک دعا مانگی کہ وہ مجھے حلال روزی عطا کرے۔ میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی اور بیٹی کو بھی پڑھا کر اس کا گھر بسا دیا۔ آج جب میں اپنے ماضی کو دیکھتی ہوں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری مدد فرمائی اور اس انسان کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں جس نے مجھے وقت ضرورت نصیحت دی۔ آج میں اپنے گھر میں خوشحال ہوں۔ میں نے اپنا کارخانہ بنایا ہے جہاں مجھ جیسی لاچار اور بے بس عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ وہاں عورتیں سلائی کا کام سیکھتی ہیں اور عزت سے روزی کماتی ہیں۔ میرا کارخانہ ہر اس عورت کے لیے کھلا ہے جو مجبوری میں غلط راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ میں سب کو ایک ہی نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ کی محنت سے کھلاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ سوائے اللہ کے۔ اللہ بہت بڑا ہے، بے نیاز اور رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خونی رشتے انسان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اپنے رب سے مانگو اور ہمت مت ہارو۔ آج میرے ساتھ درجنوں عورتیں حلال روزی کما رہی ہیں۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس نیک دل آدمی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ آدمی پھر کبھی واپس نہ آیا مگر اس کی گئی نیکی آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔